रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। The best among you is the one who learns the Quran. तअल्लमल क़ुरआन मानी who learns the Quran, wa allamahu and teaches it. allama yuallimu ta'liman fahuwa muallim। तो आज का हमारा सबक है सूरह यूसुफ, सूरह नंबर 12, आयत नंबर 8। तो आइए पहले मैं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आप लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। पहले इसको 4 हम सेशंस में डिवाइड करेंगे। पहले मैं इसको अरबी में तिलावत कर दूंगा, फिर इसको मैं रवां तर्जुमा कर दूंगा दूसरे दौरा में, फिर इसको मैं लफ्ज़ी तर्जुमा कर दूंगा तीसरी बार, चौथी मरतबा मैं अंग्रेज़ी में तर्जुमा कर दूंगा और साथ फिर ग्रामर भी देख लेंगे और फिर आप लोग 1 बाय 1 इसको तर्जुमा कीजिएगा। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ालू ला यूसुफ़ु व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबह इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इज़ क़ालू ला यूसुफ़ु व अख़ूहु, बिरादरान यूसुफ याद करो जब यूं कहने लगे कि यूसुफ और उसका भाई बिन्यामीन अहब्बु इला अबीना मिन्ना, हमारे अब्बा जान हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के नज़दीक ज़्यादा प्यारे हैं हमारे मुकाबला में। वनहनु उसबा, जबकि हम एक जत्था हैं, एक ताकतवर जमात हैं। इन्ना अबाना, यकीनन हमारे अब्बा जी, लफ़ी ज़लालिम मुबीन, यकीनन वो खुली हुई सरी गुमराही में मुब्तला है, गलती पर हैं। अब हम इसको लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। इज़, जब, क़ालू, उन सब ने कहा, ला यूसुफ़ु, अलबत्ता और यकीनन यूसुफ, व अख़ूहु और उसका भाई यानी बिन्यामीन, अहब्बु ज़्यादा प्यारे हैं, इला नज़दीक तरफ, अबीना हमारे अब्बा जान के, मिन्ना हमसे, व और नाहनु हम, उसबा एक जत्था है, एक ताकतवर जमात है। इन्ना बेशक, अबाना हमारे अब्बा जी, लफ़ी अलबत्ता हैं, ज़लालिम मुबीन गुमराही में खुली हुई। अंग्रेजी तर्जुमा देखते हैं। इज़ क़ालू ला यूसुफ़ु व अख़ूहु, and when they said, Yusuf, Joseph and his brother, ahabbu are dearer, ila abina near our father or to our father, minna than we are, wa nahnu and as a matter of fact we are usba a strong party, inna indeed abana our father, lafi in ज़लालिम मुबीन in open error। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए इसकी अब ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। इफ़ ये इस्म नहीं है, अगर इस्म होता तो इस पे अल लगा होता या तनवीन होती, तो इसका मतलब है कि ये इस्म नहीं है। तो फेल भी नहीं है क्योंकि इसमें 3 हुरूफ नहीं आ रहे, ज़ेरे ज़बरें उस तरह से नहीं आ रही, तो ये छोटा वर्ड है, तो इसका मतलब ये हर्फ है, ऑन इट्स ओन ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है इफ़ जब, और अंग्रेजी में व्हेन। क़ालू असल में ये है क़ाला यक़ूलु क़ौलन फ़हुवा क़ाइल, तो क़ाला का मतलब ये है कि उसने कहा, क़ाला उन दो ने कहा, ये आज हम आपको ग्रामर में पढ़ाएंगे। लेकिन जब ये कह दिया क़ालू तो इसका मतलब उन सब ने कहा, तो जमा मुज़क्कर गायब, उन सब ने कहा, वाव अलिफ आखिर में आ गया, वर्ब की अलामत हो गया कि उन सब ने कहा, यानी बिरादरान यूसुफ ने यूँ कहा, ला
کہ یقیناً لام تاکید یوسف حضرت یوسف علیہ السلام و اور اخو بھائی، ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر اس کا، یعنی اس کا بھائی، یعنی اس کا سگا بھائی بنیامین، احبو، یہ آپ کو نوٹس میں ابھی عرض کروں گا، ایک پیج ہم نے لگایا ہوا ہے، وہاں پہ اس میں تفضیل ہے، اس میں افعلو کا وزن ہے۔ یہ جو الفاظ قرآن مجید میں آپ کو ملتے ہیں احبو، جیسے ہے اکبرو، امجدو، افضلو، اصغرو، اصدقو، تو یہ سارے الفاظ جب آئیں نا تو سمجھ جائیں کہ یہ کمپیریزن ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کمپیریزن ہو رہا ہے۔ تو دوسروں سے بہتر، اکبرو دوسروں سے بڑا، اصغرو دوسروں سے چھوٹا، افضلو دوسروں سے فضیلت والا، تو امجدو دوسروں سے بزرگی والا۔ ایک ہے مجید، ایک ہے امجد، ایک ہے کبیر، ایک ہے اکبر، ایک ہے صغیر، ایک ہے اصغر۔ تو اسی طرح سے احب زیادہ پیارے ہیں، حب محبت، تو احب زیادہ پیارے ہیں، الہ یہ حرف جارہ ہے، پریپوزیشن ہے۔ قرآن مجید میں 11 پریپوزیشنز آئی ہیں، وہ آپ کو ہم نے نوٹس پرووائڈ کیے، ان کو یاد کرنا ہے۔ بیلی کعبہ تا من فی نرا تا الہ، تو الہ یہ ایک پریپوزیشن ہے۔ طرف، ابی ابا جی کو ابی کہتے ہیں عربی زبان میں، نا ہمارے، ابینا ہمارے ابا جان۔ یہ جو نا آ گیا یہ آپ نے اٹیچڈ ضمیر آپ کے نوٹس میں پیج 49 پہ بالکل آخر میں اگر آپ آئیں تو آپ کو نظر آ جائے گی۔ ایک طرف نحنو ہے، وہ ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے، اور یہ اٹیچڈ ہے، ہمارے، اس کا مطلب ہے آر فادر، منا دین وی، ہمارے مقابلے میں۔ منی اگر ہوتا تو مجھ سے، تو منا ہم سے، نون الف نہ آگے نا، یہ وہی ہے جو پیچھے آیا نام، و اور نحنو، یہ نحنو آگے ڈیٹیچ ضمیر رائل پلورل وی، تو ہمارے مقابلے میں جبکہ ہم ہیں، و نحنو وی، نحنو وی، اور اگر ہوتا میں تو ہونا تھا انا، تو انا نحنو وہاں اکٹھے لکھے ہوئے، انا مطلب آئی، نحنو مین ہم، و نحنو اسبا، ہم ہیں ایک جتھا، ہم ہیں ایک جماعت، ہم 10 لوگ ہیں اور وہ 2 ہیں، تو ہم طاقت تو ہماری ہے، تو وی آر اے اسٹرینتھ۔ ان یہ لفظ ہے حروف مشبہ بالفعل، غالباً 52 پیج پہ آپ کے نوٹس میں، اور یہ 6 الفاظ ہیں، انہیں انا و اخواتھا بھی کہتے ہیں اور حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں۔ اور ہم نے پڑھا تھا انا، انا، کانا، لیتا، لالا، لاکنا، یہ اپنے بعد والے اسم کو نصب میں لے آتے ہیں، زبر کر دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں یہاں آ گیا انا آبا، ہمارے ابا، ہمارے تو آ گیا نا ابا، ابا جی، تو ہمارے ابا جی، لفی یقیناً ہے، لا لام تاکید اور فی میں، یقیناً وہ ہے کس میں؟ ضلال، یہ وہی ہو گیا موصوف صفت، گمراہی، مبین واضح۔ تو جب ضلال مبین موصوف صفت کنسٹرکشن آ گئی، اس میں 4 چیزیں سیم ہوں گی، جنس، عدد، وسعت اور اعراب۔ انگلش میں جینڈر، نمبر، کیس اور سٹیٹس سیم ہوں گے۔ دلال، اب دیکھیں کہ یہ اس کی جنس مذکر ہے کیونکہ یہاں نہ کوئی تا نہیں لگی، مبین بھی مذکر ہے۔ عدد، دلالم سنگولر ہے، یہ بھی مبین بھی سنگولر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نکرہ ہے، تنوین لگی ہوئی ہے، ادھر بھی تنوین لگی ہوئی ہے۔ پھر اعراب دیکھیں تو جر ہے، ادھر بھی جر ہے اور ادھر بھی جر ہے۔ تو صدق اللہ العظیم، یہ ہمارا ایک پہلے والا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ تو اب میں ایک مرتبہ اس کو پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ سے کچھ سوالات اسی میں سے پوچھتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا یہ مستحضر ہو جائے، پھر آپ سنانا چاہیں تو آپ اس کو سنائیں۔ میں لفظی ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں۔ اذ، جب، قالو ان سب نے کہا، لیوسف یقیناً یوسف، و اخوہ اور اس کا بھائی، احب زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا ہمارے ابا جی کے نزدیک، منا ہم سے، ونحن عصبہ جبکہ ہم ایک جماعت اور ایک جتھا، ایک طاقت ہے، ان ابانا یقیناً ہمارے ابا جی، لفی ضرور ہے، ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں۔ تو علی صاحب سے میرا پہلا سوال ہے کہ قالو کا کیا مطلب؟
उन्होंने कहा, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। और यही अली आप भी बताएं, ला यूसुफ व अखू, इसका हाँ ठीक है, ला यूसुफ यकीनन यूसुफ और उसका भाई। फरहान साहब बताएंगे अहब्बू का क्या मतलब है? ज्यादा प्यारे। हाँ, ज्यादा प्यारे हैं, इट्स अ कंपैरेटिव डिग्री, ज्यादा प्यारे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं इन्होंने की इसमें। और फरहान आपके लिए दूसरा सवाल है, इला अबीना, इला अबीना, हमारे अब्बा जान, हाँ हमारे अब्बा जान के नजदीक, नजदीक। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया। भट्ट साहब आप बताइए नाहनु का क्या मतलब है? हम, नाहनु का मतलब हम है, बिल्कुल ठीक है, नाहनु का मतलब हम। उसबा, जमात, शाबाश। अच्छा आप ही बताइए कि उसबा इस्म है, फेल है या हर्फ है, और उसकी आप इल्लत भी बयान कीजिए। ये भट्ट साहब बता रहे हैं। तनवीन आई है तो इसम है और मेरा सवाल है। शाबाश, अच्छा आप सवाल करें। सर शाबाश। आपने बताया था कि नहनु रॉयल प्लूरल है जो अल्लाह पाक कुरान में अपने लिए इस्तेमाल जी करता जी, है। तो यहाँ पे नहनु कि वो अपने लिए वो मतलब भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह पाक ने उनके लिए कहा कि उन्होंने कहा हम। जी जी, अच्छा सवाल है। सवाल ये है फरहान भाई का कि मैंने पढ़ाते हुए अर्ज किया था कि प्लूरल दो किस्म के होते हैं, एक प्लूरल इन नंबर और एक प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट। प्लूरल इन नंबर तो ये होता है जैसे मैं कहूँ मैन एक आदमी, मैन ज्यादा आदमी, वुमेन एक खातून, विमेन ज्यादा खवातीन। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो एक है, तो अल्लाह को तो पूरे कुरान में अना ही कहना चाहिए था, तो कहीं अल्लाह ताला अपने लिए कहते हैं नाहनु। तो फिर मैंने इस सवाल के जवाब में ये अर्ज किया था कि नाहनु इज ए रॉयल प्लूरल, वो अल्लाह ताला जैसे बादशाह कहता है हमने हुक्म सादिर कर दिया, तो ये प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट है, ना कि प्लूरल ऑफ नंबर जब अल्लाह के लिए आए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये नाहनु मखसूस है अल्लाह की ज़ात से। कुरान मजीद में ये भी आया नाहनु मुस्लिमून, हम मुसलमान। तो ये वर्ड यहाँ वो रॉयल प्लूरल के मानों में नहीं आ रहा, यहाँ प्लूरल इन नंबर के मानों में आ रहा है, वो नंबर को दे। तो गुड क्वेश्चन, शाबाश। और सवाल जो वाव लगी है, बा हमने पढ़ा था ये अगर अल्फाज के शुरू में आए तो इसका मतलब है कसम, ठीक है, वरना तो ये एक ठीक है, वो तब आएगा नंबर वन, वाह कस्मिया तब होगा जब उसके बाद इस्म आएगा। तो अभी इसके बाद तो इस्म नहीं आ रहा, ये तो है प्रोनाउन। हाँ, तो वहाँ इस्म आना। अच्छा, दूसरी वो वाव कस्मिया होगी जब जैसे कि ये अल्फाज आए कुरान में वल अस्र, असर की कसम, वरना वाव उलमा ने बयान किया है कि इसके 17 इस्तेमाल, ये मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होती है। तो जब इसके बाद इस्म आ जाएगा, कस्मिया इस्म होगा, मुअल्लिम आपको बताएंगे, तो फिर उसका मतलब हो जाएगा कि ये कसम के लिए आ रहा है। बट यहाँ तो केस ही हो रहा है, यहाँ तो इस्म नहीं आ रहा। ये है हालिया, हाल, यहाँ और की बजाय तर्जुमा है वो हमारे अब्बा के नजदीक हमसे ज्यादा प्यारे हैं, वनानु, हालांकि हम ताकत वाले हैं, ये असल तर्जुमा। वनानु, ये इस वाव का मतलब है वाव हालिया, हालांकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने अंग्रेजी में तर्जुमा किया था, वी आर ए स्ट्रेंथ, हालांकि हम हैं एक जत्था। तो जब आप कुरान मजीद का मुतालिया करेंगे बार बार तो आपको ये क्लियर हो जाएगा ये कस्मिया है, ये हालिया है, ये वाव और के मानों में, कंजंक्शन के मानों में आ रही। अच्छा शायान आप बताएं इन्ना का क्या मतलब है? बेशक। तो ये कितने अल्फाज हैं और ये क्या काम करते हैं? 6 और उनके नाम बताने भी बता दें नाम। इन्ना, अन्ना, तान्ना, लाइता, लाइना, लाइता, लाल्ला, लाकिन, लाकिन। शाबाश। तो ये क्या काम करते हैं? सर अपने से बाद आने वाले वो सरे नस्ब में, हाँ, नस्ब में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक हो गया। तो शाहिद साहब आप हमें बताएं ज़लालिम मुबीन, इसका लहदा माने। मुबीन का मतलब है तो वाज़ेह, बिल्कुल वाज़ेह, शाबाश। ज़लालिम मतलब गुमराही में, गुमराही में, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो अभी आप में से कोई पूरी आयत का तर्जुमा करना चाहेंगे? चले भट्ट साहब। ये भी मजरूर इसलिए आया हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है, भट्ट साहब ने अच्छी ये तवज्जो दिलाई है कि पीछे है प्रेपोजिशन,
تو یہ پیچھے آگے آ گیا اسم مجرور، کیونکہ یہ ہو گیا مرکب جار مجرور. جب پیچھے پریپوزیشن ہوگی نا تو وہ اپنے بعد والے اسم کو کیا کر دیتی ہے؟ مجرور. مجرور سے کیا مراد ہے؟ حالت جر میں لے جاتی ہے. جیسا کہ وہاں مثالیں للہ، فی اللہ، تاللہ، فی الکتاب. تو جزاک اللہ خیر. کوئی پورا ترجمہ کرنا چاہیں گے علی صاحب؟ جی کوشش کریں، غلطیاں ہوتی ہیں تو اس پہ بھی اجر ہی ملتا ہے کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں. سوال پوچھنا ہے؟ اچھا ایک منٹ. سر ایک لفظ ہے ہم پڑھے کأنہ اور اسی سے ملتا جلتا رہتا ہے کانا. ہاں دونوں مختلف لفظ ہیں. ایک ہے کأنہ گویا کے، گویا، اور دوسرا کیا پوچھا؟ ہاں کانا. اصل میں یہ آپ کے اسی نوٹس میں ایک پیج ہم نے نتی کیا ہوا ہے، ہم اسی طرف پڑھ رہے ہیں. کأنہ تو ہو گیا گویا کے، لیکن جو کانا ہے یہ ہے ماڈل ورب. جیسے انگریزی میں مشہور ماڈل ورب ہے بی ای. اب اس کی 8 فارمز ہیں، از، ایم، آر، واز، ور، بی، بین اور بی. اسی طرح یہ کانا بھی ایکزولری ورب ہے، یہ چینج ہوتا ہے. اس کی پوری گردان ہے، جب میں آپ کو یاد کراؤں گا. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا. ٹھیک ہے. تو کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن اور کنتو، کننا، یہ اس کے 14 سیگے. تو یہ چینج ہوتے ہیں. خاتون ہوگی تو آ جائے گا کانت. اچھا ایک مرد ہوگا واحد مذکر تو کانا، 2 مذکر ہوں گے تو کانا، 2 عورتیں ہوں گی تو کانتا. یہ اس طرح چینج ہوگا. جی علی صاحب. اس جب قالو انہوں نے کہا شاباش. یوسفہ یقینا نہیں دوبارہ یوسف لا یوسف لا یوسف. یقینا یوسف و اور اخوہ اس کا بھائی احب زیادہ پیارے ہیں الہ کی طرف آبئی ابینا آبینا ہمارے ابا جی کو منا سے ہم سے و اور نحن ہم اسبہ ایک جماعت ہیں. شاباش. انا بے شک ابانا ہمارے ابا لافی یقیناً میں دلال مبین واضح گمراہی میں. شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی تیاری کا بھی وقت نہیں تھا تو انہوں نے ابھی سن کے ابھی اس کا ترجمہ کر دیا. بس اس کا نا ایک چیز کا خیال کرنا ہے، یہ ہے لفظ لفی. لافی کہہ دیا نا تو پھر یہ لا نافیہ بن جائے گا، لا الہ الا اللہ والا بن جائے گا. تو اس کو بڑا شارٹ سا ٹچ کرنا ہے، لفی لفی ایسے. تو بہت اچھا، اپریشیٹڈ، ماشاءاللہ، یو ایکسل، جزاکم اللہ خیرا. اچھا ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اور بھی کوئی سنانا چاہے تو. ہمارے پاس آ چکے، نمبر آف اسٹوڈنٹ کم ہے تو اچھا ہے، ہم فوکس کر پا رہے ہیں. جی شایان. اس جب قالو سب نے کہا لیوسف بے شک یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی احب زیادہ پیارے ہیں الہ کے لیے کے نزدیک ابینا ہمارے والد کے ہمارے باجی کے منا ہم سے شاباش. ونحن اور ہم اسبہ ایک جتھا ہیں جماعت ہے. انا بے شک ہم ابانا ہمارے والد لفی لفی یقیناً ہے دلال مبین کھلی گمراہی. ہاں یقیناً ہے کھلی گمراہی. شاباش بہت خوب ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا. اور آہستہ آہستہ ہم اس کو انگلش میں بھی دیکھتے رہیں گے. جی سوال. جی جی پلیز. یہ اسبا ہم نے پڑھا اسے سر، تو ہم نے اسبا تو یا اسبا تو نہیں پڑھا اسے. ہاں شاباش. وہ اس کی وجہ یہ علی بھائی کے یہ تجوید کا ایک اصول ہے. آگے دیکھیں نا وقف آ گیا، وہ تو لگا ہوا ہے نا. تو جب کف آ جائے، سعودی عرب میں اگر آپ ٹریول کر رہے ہوں تو جب سگنل آتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ کف، کہ یہاں سٹاپ، بھائی یہاں ٹھہر جاؤ. توقف، یہاں آپ نے آگے نہیں اب چلنا. تو جب یہ تا آ گیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے یہاں ٹھہر جانا ہے. پھر آپ نے یہ جو تا مربوطہ ہوتی ہے یہ ہا میں بدل جاتی ہے، اس بح، پھر آپ نے اس کو اس بح پڑھ دینا ہے. ہاں اگر آپ اس کو تیزی سے پڑھنا پورا حضرات وقف نہیں کرنا چاہ رہے پھر آپ ایسے پڑھیں گے، وَنَا مُصْبَتٌ اِنَّا آبَانَا، ایسے بھی پڑھ سکتے. سر اگر یہ لاسٹ پہ ہوتا یہاں پہ اس چیز کے یہاں پہ پھر بھی ہم پھر ہا میں بدل دیتے ہیں اس با، کیونکہ سکون کرنا تھا، پھر تا سکون میں بدل جاتے. اگر بھی یہ تا دوسری ہوتی ہے لمبی والی، پھر اس بات وہ کرتے تنوین. ہاں وہ ایسے تو آخر میں ایسے نہیں آ سکتے، اس پہ ڈبل حرکت ہوگی. ڈبل
ہاں ڈبل حرکت ہوگی تو پھر سنگل پڑھیں گے اس کو، یا پھر اس کو اگر درمیان میں بریک لگانی ہوگی تو سکون کر دیں گے اس کو، کیونکہ درمیان میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر آپ کو سکون کرنا پڑے گا اس حرف پہ، اس پہ بھی ہم آئیں گے تجوید کے اصول کو۔ اور کوئی سوال ہے؟ اچھا اب یہاں سے ہم 2 سلائیڈز ہم نے کھولیں گے، ایک سلائیڈ پہ آتے ہیں، وہ چلیں گے، یہ کھل گیا، یہ اچھا۔ یہ آج ایک شخصیت ہمارے سامنے ہے، ان کا نام ہے مارمیڈیوک پکتھول۔ مارمیڈیوک پکتھول بائی پروفیشن آف فیتھ، یہ تو کرسچن بردر تھے ہمارے بھائی، اور 1875 میں یہ پیدا ہوئے اور 1936 میں ان کا انتقال ہوا، 7 اپریل کو پیدا ہوئے، 19 مئی کو انتقال ہوا۔ تو یہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے پھر انگریزی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ انگریز تھے، انگریزی ان کی اپنی زبان تھی، انگلینڈ کے رہنے والے تھے، وہاں کے مقیم تھے۔ تو اب پھر ان کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں، محمد مارمیڈیوک پکتھول۔ تو قرآن مجید نے ان کی زندگی بدل دی اور پھر انہوں نے انگریزی میں ایک ترجمہ متعارف کروایا۔ وہ ترجمہ بہت پاپولر ہے پڑھے لکھے حلقوں میں، اس میں 2 رائے نہیں ہے، لیکن ان کے کچھ ایکسپریشنز جو ہیں وہ بڑے معروف اور بڑے مشہور ہوئے، کیونکہ بعض ایسے مقامات لینگویج میں آتے ہیں کہ وہ صرف اہل زبان ہی ان کو ادائیگی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں انگریزی ترجمے جب میں مختلف دیکھتا ہوں، عبداللہ یوسف علی کا یا اور ترجمے، تو پھر بعض اوقات ایکسپریشن پہ غور کرنا ہو تو چونکہ یہ اہل زبان ہے، انگریزی تو ان کی ماں زبان ہے، مدر ٹنگ ہے، تو ان کی کئی بھی بات بعض اوقات بہت مفید ہوتی ہے۔ تو یہ ایک شخصیت جن کا ہم نے 20ویں صدی میں یہ تعارف ہوا ہے آپ کے سامنے، تو ان کا قرآن مجید اس وجہ سے ممتاز ہے کہ ان کی اپنی زبان ہے، یہ کوئی امریکن نہیں ہے، اسپینش نہیں ہے یا برازیلین نہیں ہے، بلکہ یہ خود برٹش ہے، اور انگریزی زبان ظاہر ہے انگریزوں کی، برٹش کی زبان۔ اب ہم اپنے آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ آج گرامر کا آپ کو انتہائی اہم سبق آپ کو ہم نے دکھانا ہے، اور اب یہ ایک نیا جہان آپ کے سامنے کھلنے والا ہے، اور پھر یہ آخری ہمارا سبق ہوگا، اور فعل کا، فعل ماضی کا، پھر اس کے بعد ہم پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن یہ سبق یاد رکھیں انتہائی اہم ہے اور گیم چینجر ہے۔ تو اس کو اگر آپ نے، یہ 14 صیغے ہیں، 14 صیغے جو انگریزی زبان میں 7 پروناؤنز ہیں، آئی وی یو دے ہی شیٹ، یہ 14 ہیں۔ جب ان 14 کو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یاد کر لینا ہے، ایک چارٹ یاد کرنا ہے، تو آپ حیران ہوں گے، میجک دیکھیں گے، سحر دیکھیں گے کہ آپ کو لاکھوں افعال یاد ہو جائیں۔ تو آپ کے یہ نوٹس میں یہ دیا ہوا ہے وہاں پہ، ابھی پہلے آپ اس کو ادھر ہی دیکھیے، یہ فعل ماضی ہے، اور آپ اس میں سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فعل ماضی کے 3 اوزان ہیں، اگر آپ نے یاد کیا ہو، فعلا، فاعلا، فاعولا، تو تینوں کی گردانیں یاد دینی ہیں، یہ فعلا کی اور یہ فاعلا کی، یہ فاعولا کی۔ آپ نے یہ ابھی 2 نہیں یاد کرنا، ہمارا جو سلیبس ہے وہ صرف یہ ہے، فعلا کی گردان یاد کرنا، جو قرآن میں سب سے زیادہ آئی ہے۔ تو یہی آپ کو میں ابھی سمجھاتا ہوں پہلے، اور یہاں پہ یہ ایک طرف تو فعلا ہے، لیکن میں آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں، ذہبہ۔ ذہبہ کا مادہ ہے ذال، ہا اور با۔ تو ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مذکر گیا، یعنی ہی وینٹ۔ اگر آپ نے اس کو عربی میں کہنا نا وہ گیا، تو آپ کہیں گے ذہبہ، انگریزی میں کہیں گے ہی وینٹ، اردو میں کہیں گے وہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، 14 صیغے اگر آپ نے یاد کر لیے، قرآن کے سارے وربز یاد ہو گئے آپ کو ماضی، بس اس کے علاوہ کوئی سبق ہے ہی نہیں ماضی کا۔ تو یہ دیکھیں، ذہبہ وہ گیا، اگر آپ اس کے آخر میں الف اب ایڈ کر دیں، دوسرا صیغہ بن جائے گا ذہبا، وہ 2 گئے۔ اگر امام صاحب اور شاکر بھائی یہاں سے تشریف لے جائیں تو میں کہوں گا ذہبا، اگر امام صاحب تشریف لے جائیں تو میں کہوں گا ذہبا۔ تو ذہبا کا ساؤنڈ قرآن میں آپ پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہی وینٹ، اور اگر آ جائے ذہبا تو موسیٰ اور ہارون دونوں چلے گئے،
تو ذہبا دو، کتنی آسان بات۔ اچھا اب یہ آ گیا ذہبو، وہ سب چلے گئے، اگر آپ سب چلے جائیں میں اکیلا رہ جاؤں تو پھر ہو جائے گا ذہبو، سب چلے گئے۔ اب یہ وہ وزن ہے بھٹ صاحب، قالو ان سب نے کہا، اور قالا اس ایک نے کہا، اور قالا ان دو نے کہا، قالو ان سب نے، دیکھیں سارے وربز آ گئے۔ یہ دیکھیں کیسا جب، اب یہ دیکھو کوئی بھی ورب مجھے بتاؤ، مثلا فتح اس نے کھولا، فتح کیا مطلب ہے فرانس، اس ایک نے، فتح دو نے کھولا، فتحو سب نے کھولا، یہ جادو ہے، یہ اور کسی دنیا کی زبان میں نہیں ہے۔ تو یہ یاد کرنا بھی بڑا آسان ہے، ذہبا ہو گیا، ذہبا وہ دونوں گئے، ذہبو وہ سارے چلے گئے، بٹ صاحب بھی چلے گئے، اقبال بھائی بھی چلے گئے، لو جی عید آ گئی، ذہبو سب چلے گئے۔ اچھا اب تھوڑا سا اوپر کیجئے گا علی بھائی کائنڈلی، اللہ کی ویڈیو جزاف ہوتا ہے۔ اچھا ذہبت اس کے آخر میں تا لگا دو تو وہ گئی، ایک مؤنث، ذہبت وہ گئی، خاتون چلی گئی ذہبت، امی چلی گئی ذہبت، بیگم صاحبہ چلی گئی ذہبت، اخت چلی گئی ذہبت، کلاس فیلو چلی گئی ذہبت۔ تو اب اس پہ اگر میں کر دوں فرحان اس ایک نے دروازہ کھولا تو کیا ہو جائے گا، فتح سے شاباش، فتحات، فتحت آخری تا ساکن ہو، فتحت اس نے دروازہ کھول دیا، فتحت۔ اچھا اگر میں کہوں شایان سجدہ اس ایک مذکر نے سجدہ کیا تو مؤنث نے سجدہ کیا اس کو بناؤ سجدت۔ علی آپ بتاؤ اگر میں کہوں رکع اس ایک مذکر نے رکوع کیا تو لڑکی نے رکوع کیا تو رکعت، کتنا آسان ہو گیا۔ امام صاحب بتائیں گے میں کہوں اگر قالا اس نے کہا تو اگر لڑکی نے کہا قالت تو لڑکی نے کہا، آسان ہو گیا۔ قرآن تو شاہد صاحب بتائیں گے اگر میں یہ کہوں ضربا اس ایک مذکر نے ضرب لگائی تو خاتون نے ضرب لگائی ضربت، یہ ضربت۔ تو اب اچھا اب دو لڑکیاں گئیں تو ذہبتا، ذہبا تا کے ساتھ الف لگا دو، ذہبتا اور تا کو بٹ صاحب حرکت میں لے، ذہبتا وہ دو گئی، اور ذہبنا وہ سب گئے، ذہبنا وہ سب گئے، ہن ذہبنا وہ سب مؤنث گئے۔ تو اب یہ غائب کے ختم ہو گئے 6 سیغے۔ پھر میری طرف توجہ کریں، ذہبا ہو گیا، ذہبا وہ دو گئے، ذہبو وہ سب گئے، یہ مرد 3 غائب، ذہبت شی وینٹ وہ گئی، ذہبتا وہ دو گئی، ذہبنا وہ سب گئے۔ قرآن دے سارے فعل ہی یاد ہو، شاکر صاحب کمال ہو گیا، سبحان اللہ۔ اچھا یہ غائب کے 6 ہیں بس، اب آپ نے کیسے یاد کرنا ہے، ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا، غائب کے ختم ہو گئے۔ آئے آپ ذرا ذہبتا، اب تا کے اوپر زبر آجے میں نے بتایا تھا تو تو گیا، یو وینٹ، تو ذہبتا تو گیا، ذہبتما تم دونوں گئے، ذہبتم تم سب گئے، ذہبتا تو گیا، ذہبتما تم دونوں گئے، ذہبتم تم سب گئے، اور ذہبتی وہ ایک گئی۔ اب جب تی کا ساؤنڈ آئے گا مؤنث، انکی کنت من الخاطئین، یا زلیخا، ذہبتی تو گئی، ذہبتما تم دونوں گئے، یہ اور تسنیہ سیم ہے ادھر بھی، ذہبتما اور ذہبتن تم سب گئی۔ تو یہ اب حاضر والے بھی پورے ہو گئے، اوپر کیجئے گا۔ اور 2 ہیں فرسٹ پرسن، ذہبتو میں گیا، وہ کہتا کام کر کے آ یار، وہ کہتا لو جی ذہبتو میں گیا، میں ذہبتو میں گیا، اور ذہبنا ہم گئے، 14 سیغے پورے ہو گئے۔ اب آپ نے ان کو ایسے یاد کرنا ہے، ذہبا ذہبا ذہبو ذہب ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتن ذہبتو ذہبنا، 14 سیغے یاد ہو گئے۔ اب قرآن کے سارے یاد ہو گئے۔ اب میں اس سے پوری گردان دوسرے کسی ورب سے سناتا ہوں۔ فعلا اس ایک مذکر نے کیا، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا
فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا، یہ 14 سارے اب سیگے جو ہے نا ورب لے لے علی. سجدہ سجدہ سجدو سجدت سجدتا سجدنا سجدتا سجدتما سجدتنا سجدتو سجدنا. تو سارے وربز بس اس کے اندر فٹ ہو گئے سارے وربز. آپ سوال کریں، کوئی سوال ہے؟ سر یہ ذہب جس کے ذہب تو میں گیا وہاں ہم نے اس کا پڑھا تھا نا اور نحنو کا والا اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم ہاں یہ وہی ہے اصل میں. یہ ہے انا ذہبتو میں گیا. انا اس کے اندر ہی چھپا ہوا. ویری گڈ انٹیلیجنٹ بات کی ہے. انا ذہبتو اصل میں تھا. انا اس کے اندر یہ آئی وینٹ بٹ صاحب. تو انا ذہبتو تھا اور نانو ذہبنا، لیکن وہ نانو ہم کہتے نہیں ہیں، وہ انڈرسٹوڈ ہے. آپ نے کون سا کوئی امتحان دینا ہے؟ ہم نے کوئی امتحان ہی نہیں لینا. ہم یہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ جب آپ قرآن پاک پاکیزہ مصحف جو فرشتوں کے پاس ہے، جو پاکیزہ لوگ جسے چھوتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون فی کتاب مبین، کتاب مبین بھی ہے، لوح محفوظ میں ہے. تو اس کو صرف پڑھنا ہے. آپ نے جب پڑھے تو ان کو سمجھ لیں بس. اور تو کوئی نہ کوئی امتحان ہے، نہ کوئی لکھوانا ہے، نہ کوئی ہم تو آپ سے کوئی اور ایسا مسئلہ ہے. صرف قرآن کھول کے پڑھنا اور سمجھنا ہے بس. یہ ایک دفعہ یاد کر لیں، پھر ساری زندگی آپ نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے چند سوال پوچھ لیتا ہوں. ابھی ہے؟ ہاں ماشاء اللہ. پھر ایک دفعہ آیات دوبارہ پڑھ لیں گے. جو ساتھی دیر سے آئے ہیں آج کی آیت دوبارہ پڑھ لیں گے. تو ایک جہان کھل گیا فرحان صاحب، کمال ہو گئی. سبحان اللہ. اچھا قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورہ نمبر 40. کتنی شاکر صاحب؟ 40. اچھا اس سورت کا نام ہے غافر اور مومن بھی، دو نام ہیں. تو غافر کا مطلب کیا ہے؟ غفر یغفر مغفرتن فہو غافر. غافر کا مطلب ہے معاف کر دینے والا. اللہ کا نام ہے غافر. غافر الذنب، وہ صورت ایسے شروع ہو رہی ہے پہلی آیت میں یہ غافر الذنب. ذنب کسے کہتے ہیں شاہد صاحب؟ ذنوب، گناہ کو. تو غافر الذنب گناہوں کو معاف کرنے والا غافر. اور اس کا مبالغہ ہے ہر وقت ہر حالت میں معاف کرنے والا غفار. وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت 82 میں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ. ٹھیک ہے جی. بھیڑ کا ذکر آیا قرآن مجید میں. سورہ انعام ہے قرآن مجید کی سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 146 میں. بھیڑ کو کیا کہتے ہیں عربی میں یہ بتانا. بکری کو کیا کہتے ہیں عربی؟ غنم. غنم، غنائم جمع غنم. یہ بھیڑ کو کہتے ہیں غنم، غین نون میم غنم. غنم وہ ایک ہی یوز ہوتا ہے، غنم بھیڑ بکری. اچھا باغ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے جمع، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ باغ فارسی ہے. جنت تو ہے باغ، اس جنت کو بھی باغ کہتے ہیں. لیکن ایک اور ورڈ آیا ہے قرآن میں حدائق و عنابا. حدائق، حدائق کا مطلب زیادہ باغات. اس کی واحد ہے حدیقہ. حدیقہ کے نام مشہور ہے ایک سنگر کا. تو حدیقہ کیا؟ اس چڑیا گھر کو کہتے ہیں حدیقۃ الحیوانات. ڈنگراں دا باغ، جانوراں دا باغ. حدیقۃ الحیوانات یہ قرآن میں نہیں آیا. حدیقۃ الحیوانات کہیں آپ ڈھونڈتے رہیں کہ کیا. اچھا تو مطعم کسے کہتے ہیں؟ مطعم طعما یطعم طعاما فہو طعام. طعیم مادہ ہے. تو مطعم کسے کہتے ہیں؟ طعمہ کیا ہے؟ اس نے کھایا، فاعل آگے وزن پہ. تو طعام کیا ہے؟ کھانا. تو مطعم کسے کہتے ہیں؟ کھانے والا. تو طعیم ہے.
کہنا کھوانا ہے آپ ہی کھانا ہے واللہ خبر نہیں. متم کہتے ہیں باورچی خانے کو اور ہوٹل کو. آئی نا متم ہوٹل کدھر ہے؟ کل عمرہ کرن جاؤ تسی اوتھے لب دے پھر وہ شیخ کہے بھائی ہاذا متم تسی گوئے کی کہندا تو آپ نے اس سے پوچھنا ہو این المتم. متم ہوٹل یا باورچی خانے کو بھی کہتے ہیں جہاں کھانا تیار ہو. اور ہاں این متم ویر از ہوٹل کتھے. اور مخبز خبز کہندے نے روٹیاں نو. خبز ڈبل روٹی نو بھی کہتے ہیں خبز. تو مخبز بیکری. بیکری کو کہتے ہیں مخبز. قعدہ کہتے ہیں وہ بیٹھا. تو مقعد بیٹھن دی جگہ سیٹ یہ مقعد ہے. یعنی پٹھ نو تے پشت نو کہتے ہیں مقعد یہ بیٹھ دی جگہ ہے. دبر بھی کہتے ہیں قرآن میں ہے. ادبار بھی اس کی جمع آئی ہے. تو اس کا مطلب ہے بیٹھنے کی جگہ. بارش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں آیا غیث. غیث یا مطر. اچھا مدہامتان کہاں ہے؟ چلو سورت بتا. سورہ رحمہ. اس کا مطلب گہرے گھنے جنگل. اچھا آگے ایک نبی کے لیے جنات نے دیگیں تیار کی. پتہ ہے کس نبی؟ حضرت سلیمان. شاباش امام صاحب. تو دیگوں کو قرآن میں لفظ آیا ہے قدور. قدور انگریزی میں دیگ کو کہتے ہیں کولڈ روم. یہ کم استعمال ہوا ہے. اچھا قرآن مجید کی ایک سورت ہے المارج. اس کا مطلب پتہ ہے؟ سیڑھیاں. شاباش بٹ صاحب. اور ایک ہے سورہ تحریم. آخری سورت ہے 28ویں پارہ. ہاں حرمت سے پروہیبیشن ممانعت. ٹھیک ہے. اچھا میرا خیال ہے اتنے سوال آج کافی ہیں تو باقی ہم کل پوچھیں گے. تو ایک دفعہ ہم آیت دیکھ لیتے ہیں دوبارہ تاکہ جو لیٹ آئے تو وہ ایک دفعہ آئے قرآن مجید سے فیض پا لیں کیونکہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن مجید النظر فی القرآن عبادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور نیک روحیں اس کی طرف کھنچتی ہیں جن کو اللہ چن لیتے ہیں. مخلص لوگ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا. جب برادران یوسف نے یوں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا جان کے نزدیک زیادہ پیارے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ جبکہ حال یہ ہے کہ ہم تو طاقت میں ان سے زیادہ ہیں. اِنَّا أَبَانَا بے شک ہمارے ابا جی لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ہمارے ابا جی کھلی کھلی گمراہی میں. اب لفظی ترجمہ کرتے ہیں. اس جب قالو اسی طرح سے ذہبوا سجدوا رکعوا اسی وزن میں. قالو ان سب نے کہا لا یوسف یقیناً یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی بنیامین احبو زیادہ پیارے ہیں الا پاس نزدیک ابی ابا نا ہمارے ابا کے نزدیک یوسف اور بنیامین کی زیادہ فضیلت ہے. منا ہم سے وَنَحْنُ اور ہم عُصْبَةٌ ایک طاقتور جماعت ہے. اِنَّا بے شک ابا جی نا ہمارے بے شک ہمارے ابا جی لفی یقیناً ہے میں ضلال گمراہی ضلال مبین کھلی کھلی گمراہی میں ہے ہمارے ابا جی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہے آخر میں تو آپ کر لیں. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. If you have any question you may ask. سر آبینا اور آبانا فرق کیا؟ جی آبینا اور آبانا. ہاں ہاں اچھا سوال ہے. یہ آ گیا نا الا یہ کیا ہے گرامر میں؟ پریپوزیشن. تو پریپوزیشن کیا کرتی ہے اپنے بعد والے حرف کو کیا کر دیتی ہے؟ زیر کر دیتی ہے. زیر کر دیتی ہے. تو اس لیے یہاں کیا ہو گیا؟ جار مجرور. یہ ہے جار
پریپوزیشن کو عربی میں کہتے ہیں حرف جارہ، تو یہ حرف جارہ ہے تو اس نے ابھی کر دیا. اور انا انا کانا لیتا لالا لاکنا یہ ایک علیحدہ فیملی ہے جس کے 2-3 نام ہیں حروف مشبہ بالفعل انا و خواتوہا. تو یہ کیا کرتے ہیں اپنے بعد والے کو انا آبا یہ نصب دے دیتے ہیں. اصل تو لفظ ابو تھا تو پھر انہوں نے چینج کر دیا. تو اصل میں عرض کرتا رہتا ہوں اصل لفظ ہے کتابن، قلمن، رجلن، امرأتن. اصل حالت رفع ہے، رفع مین پیش. لیکن 2 خاندان ایسے ہیں جب وہ آ جائیں تو پہلا خاندان ہے حروف جارہ کا جو کہ 11 قرآن مجید میں آئے ہیں، وہ اپنے بعد والے حرف کو زیر کر دیتے ہیں، جس کی مثالیں ہیں تاللہ، فی اللہ اور للہ. اور جب یہ آ جائیں حروف انا انا کا یہ اپنے بعد والے کو زبر کر دیتے ہیں پیش قدم کر کے، جیسے ان اللہ نہیں آئے گا پورے قرآن میں آئے گا ان اللہ ایسے. تو یہ ان رسول اللہ، ان کتاب اللہ ایسے ہوتے. اور کوئی سوال؟ نو کوسچن. تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر. باقی ہم کل کریں گے. آپ کی اسائنمنٹ یہی ہے ان 14 سیغوں کو یاد کر کے آئیے گا، کل ہم اس کو یہاں دہرا لیں گے.